सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। कोरोना वायरस 5 माह पहले सबसे पहले चीन से शुरू हुआ और गुज़श्ता 5 महीने जो इस दुनिया ने गुजारे वो कोरोना की इस वबा के ज़द में गुजारे। और जब तक ये वायरस मौजूद है, जब तक इस वायरस की वैक्सीन तैयार या ईजाद नहीं हो जाती, तब तक ये वायरस और इसका फैलाव इंसानी रवैयों पर, मामूलात ज़िंदगी पर, रहन सहन पर, रस्म व रिवाज पर और रस्म व रिवाज से भी बढ़ के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मजहबी अकायद और मजहबी इबादात को भी मुतासर करता रहेगा। तशवीशनाक बात यह है कि WHO हो या दुनिया के मोतबर तरीन साइंसदान, वो तमाम इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इस वायरस का मुस्तकबिल करीब में ख़ात्मा नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ़ एक उम्मीद की किरण इंसानियत के लिए है और वो इस वबा से बचने के लिए वैक्सीन की तैयारी, जिसको प्रिवेंटिव क्योर कह सकते हैं। वैक्सीन की तैयारी, उसके ऊपर भी WHO से लेके तमाम मुतल्लिका जो मोतबर साइंसदान है वो मुत्तफ़िक हैं कि इसकी तैयारी के तमाम हतमी मराहिल गुजारने के बाद ये दुनिया भर में इसकी दस्तयाबी कम अज़ कम 1 साल से लेकर 1.5 पौने 2 साल में यकीनी या मुमकिन हो सकती है। जब तक ये वबा मौजूद है और जब तक इस वबा की वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती, तब तक दुनिया एक ऐसे रंग में रहेगी जो शायद आज से 5 या 6 माह पहले दुनिया ने कभी नहीं देखा था। और उसकी जो हालिया मिसाल वो हमारे सामने ईद उल फितर है। यानी ईद एक ऐसा इस्लामी और मजहबी त्यौहार जिसकी पहचान ही गले मिलना, जिसकी पहचान ही रिश्तेदारों, दोस्तों और अहबाब का एक दूसरे के यहाँ जाना और इस किस्म की महफ़िलों का इनेकाद। लेकिन इस कोरोना की वबा ने इस खूबसूरत मजहबी और इस्लामी त्यौहार में ये जो रिवायत या रस्म थी मिलने की और महफ़िलों के इनेकाद की, उसको भी मुतासर किया है। तो ईद उल फितर से लेकर अब आगे हज का एक बड़ा मजहबी और इस्लामी त्यौहार और अय्याम शुरू होंगे। इसी तरह से मुहर्रमुल हराम। पूरी मुस्लिम दुनिया और गैर मुस्लिम दुनिया अपने लिहाज से और मुस्लिम दुनिया अपने लिहाज से इस वबा से मुतासर हो रही है। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, इसी सूरत हाल पे बात करते हैं। इफ्तिखार आरिफ साहब, पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत उसलूब के शायर, मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लामा कुमैल महदवी साहब, इस्लामी स्कॉलर हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। अल्लामा साहब, आपको बहुत शुक्रिया। सारिम बर्नी साहब सरबराह हैं सारिम बर्नी ट्रस्ट के, और पाकिस्तान के जो 3-4 बड़े नाम अगर लें जो सोशल वेलफेयर के लिए, लोगों की खिदमत के लिए और ऐसी दुखी इंसानियत जो कहीं ना कहीं किसी मददगार की मुंतज़र रहती है, उनकी मदद को जो लोग पहुँचते हैं, उनमें से सारिम बर्नी साहब भी हैं। सारिम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे ही आगाज़ करता हूँ सारिम बर्नी साहब। ये जो 4-5 महीने गुजरे, आप देखें कहाँ मुसलमानों में गले मिलना, हाथ मिलाना, बगलगीर होना, ये सब तो अब रस्मो रिवाज अब एक तरह से लोगों के लिए अब अजनबी होते चले जा रहे हैं। और ईद के ऊपर भी यही सूरत हाल, गले मिलना ईद का ही एक आप समझ लें कि सबसे खूबसूरत पहलू, और तमाम इख्तलाफात भुला के लोग एक साथ इस मजहबी त्यौहार को मनाते हैं। लेकिन इस दफ़ा भी वो रंग नज़र नहीं आया। अमीर अब्बास साहब, बात यह है कि हमारे यहाँ कल मैं एक फ़ेसबुक पे एक क्लिप देख रहा था कि बाहर के मुल्क का होगा, वो अमेरिका वगैरह का, उन्होंने एक प्लास्टिक शीट बनाई, ऐसे अपने कोई पड़ोसी थी, ये पता नहीं उसकी वालदा थी, और उसमें ऐसे आस्तीनें बनाई दोनों तरफ से, एक उधर से उसकी माँ आई, इधर से बेटी आई, और ऐसे दोनों एक दूसरे को हक करते थे। बात यह है कि हम लोग पाकिस्तानी तो सिर्फ बातें ही करने में सारा टाइम ज़ाया कर देते हैं। दुनिया किधर पहुंच गई है, दुनिया चांद पे जा रही है। हम आज तक के जो है ना नमाज के तरीके ही बता रहे हैं अपने यहाँ एक दूसरे को कि नमाज हाथ छोड़ के पढ़नी है या हाथ बांध के पढ़नी है, हम इसी बहस में उलझे पड़े हुए हैं। तो बात यह है कि हम
کیا ایک فسانہ اگر بنانا ہے تو بہت بڑا یہ فسانہ ہے کہ جی عید میں گلے نہیں مل پائے. ارے جو ویسے ہم پچھلی عید پہ ملتے رہے تھے تو ایک دوسرے کو پیچھے سے چاقو ہی تو مارتے رہے تھے, کون سا کمال ہو گیا تھا. جو اس عید پہ نہیں مل پائیں گے تو یہ کام نہیں ہوگا تو کوئی جو ہے نا پرابلم ہو جائے گی. دلوں کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے, دلوں کو اچھا رکھنے کی ضرورت ہے. یعنی سلام ایک خوبصورت چیز ہے, عید مبارک ایک اچھا الفاظ ہے ہمارے تہوار کا. اگر ہم سلام کر کے عید مبارک بھی کہہ دیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اگر دل سے بات دل کی ہو رہی ہے, ورنہ تو گلے ملنے سے بھی کچھ نہیں ہو رہا نا, دل سے اگر کہتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ کافی ہوگا. اور وبا کو ہمارے یہاں پاکستان میں تو ایک تماشا بنا دیا. ہم جیسا آدمی بھی اب کسی ٹائم سمجھتا ہے کوئی وبا ہے, کسی ٹائم سمجھتا ہے نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں, صرف جھوٹ ہے یہ. تو ہمارے یہاں تو اس کو تماشا بنا دیا گیا ہے بالکل ہی, اور ایک ایسا تماشا بنا دیا کہ اگر یہ پھر کہوں گا کیونکہ ہم بھی نہیں سمجھ پا رہے نا ہے یا نہیں ہے, کہ واقعی اگر یہ وبا ہے تو امیر بھائی اللہ آپ خیر کریں ہم پہ. جس طریقے سے ہم سارے نکل پڑے ہیں نا, جس طریقے سے ہنگامہ سڑکوں پہ, یعنی آپ کو بھی شک میں مبتلا کر دیا ہے کہ وبا ہے یا نہیں. بالکل شک میں مبتلا کر دیا ہے. اور سب سے پہلے دیکھیں ایک بات میری بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں نے کہا تھا کہ یہاں ڈیڈ باڈیز کو پیسے دے کر کے کہا جا رہا ہے کہ بولو کرونا کے اندر مارا گیا ہے. تو ایسی چیزیں تو پھر پرابلم تو کریٹ کرے گی, انسان کے دماغ میں 10 باتیں تو آئیں گی. سڑکوں پہ عالم دیکھیں, بازاروں میں عالم دیکھیں. ایک ویڈیو کسی نے مجھے شیئر کی, میں ہنس کے پاگل ہو گیا کہ یا اللہ پاک یہ کون سا کرونا ہے, ہم نے کیوں 3 مہینے ضائع کر دیے قید میں رہ کر کے, ہمیں ملا کیا. اور اس وقت تو چند لوگ تھے, اس وقت تو کہہ رہے ہیں 50,000 کے قریب ہو گئے. پھر کسی نے ایک بڑی پیاری بات ساتھ اور کہی کہ جب چند لوگ تھے تو رات 10 بجے اذانیں دی جا رہی تھی, آج ہزاروں کی تعداد میں آ گئے تو آج مارکیٹوں پہ جو ہے نا عید کی تیاریوں میں لگ گئے. تو ہم کیسی قوم میں, پہلے تو ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہیے, جھانکنا چاہیے, اور میرا خیال ہے کچھ ہمیں بہتری کی طرف آنا چاہیے. پھر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں گلے ملنے چاہیے عید پہ یا نہیں ملنے چاہیے. یہ تو بہت آگے کی بات میں سمجھتا ہوں ابھی. بالکل صحیح. افتخار عارف صاحب, شاعر ظاہری بات ہے بہت حساس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, اور وہ جو معاشرے کے نازک اور حساس رشتے یا تعلق ہوتے ہیں ان کو بھی زیادہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں. تو یہ کرونا انسانی معاملات کے اوپر, رشتوں میں, سماجی تعلقات پہ جس طرح اثر انداز ہو رہا ہے, تو اگر یہ خدا نخواستہ مزید جیسے کہا جا رہا ہے 1.5-2 سال تک یہ ویکسین نہیں آتی تو ہمارے رویے, ہمارے معمولات ان پہ وہ کس حد تک ڈی شیپ ہو جائیں گے؟ دیکھیے تبدیلی رونما ہوگی, ہو رہی ہے, ہو چکی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے اور یہ معمول کی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں ابھی تک اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا. سوشل میڈیا پر 100 طرح کی جو کانسپریسی تھیریز وغیرہ ہوتی ہیں, یہ سب اپنی جگہ پر ہیں, اور کیا کیا کہا جاتا ہے, کیسے کیسے آتا ہے. لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ امریکہ میں اور اسپین میں اور اٹلی میں اور برطانیہ میں جو زیادہ ترقی یافتہ ملک ہیں, ان میں جو اموات کی تعداد ہیں اور جو متاثرین کی تعداد ہیں اور جو تشویش کا عالم ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اور کرتا جاتا ہے. دوسری بات جو یہ ہے ہمارے ہاں اس کا جو رد عمل ہے, سب جان رہے ہیں کہ اموات جو ہیں وہ حقیقی ہیں. ایک آدھ واقعہ ادھر ادھر سے ہو جائے تو اس کو اصول نہیں بنانا چاہیے. سب کو معلوم ہے کہ وینٹیلیٹرز کے سلسلے میں, ماسک کے سلسلے میں, اسپتالوں کی مجبوریوں کے سلسلے میں, ڈاکٹروں کی اور نرسوں کی اموات کے سلسلے میں یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں, یہ روزمرہ کی بات ہے. ہر گھر میں یہ تشویش پائی جاتی ہے, اور ظاہر ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ زندگی کا احترام کیا جانا چاہیے. اور زندگی کا احترام, کوئی مذہب آپ مانتے ہوں, کسی نظریے کے ماننے والے ہوں, لیکن زندگی کا احترام لازم ہے. اور بہت سی چیزیں جو ہیں, میں کوئی دینی اسکالر نہیں ہوں, ایک عام طالب علم کے طور پر کہتا ہوں کہ جب مذہب میں زندگی بچانے کے لیے آپ کو بہت سی چیزوں سے رخصت کا لفظ استعمال ہوتا ہے, دی جاتی ہے, تو اس میں بھی بدلنا پڑے گا اور بدلنا چاہیے.
جنگیں ہوتی ہیں، آپ اپنی نقل و حمل پر پابندی عائد کر لیتے ہیں، آپ خود اپنے اوپر پابندی عائد کر لیتے ہیں. تو یہ وبا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی کی جان کو خطرہ ہو اور وہ اس کے اندر اپنی حفاظت کا جذبہ پیدا نہ ہو؟ لیکن آپ دیکھیے اتنے چینلز ہیں کہ فرض کیجئے کہ 100 کے قریب، اور پرائم ٹائم میں کوئی چینل ایسا نہیں جا رہا جہاں اس موضوع پہ گفتگو نہیں ہو رہی ہو. یہ سب چیزیں ہیں اور اس میں بنیادی تبدیلی ہوں گی، اور نہیں ہوگی تو آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور کوئی آدمی اس سے آزاد نہیں ہے، کوئی مملکت اس سے آزاد نہیں ہے، کوئی حکومت اس کو اس وقت تک اس پر قابو نہیں پا سکتی جب تک عوام اس کے ساتھ نہ ہوں. دیکھیے ہمارے پاس وسائل ظاہر ہے کہ فرانس سے زیادہ یا برطانیہ اور امریکہ سے زیادہ تو نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس طبی سہولتیں اس طرح کی ہیں، لیکن اگر وہ تشویش کے مرحلوں سے گزر رہے ہیں، ان کی اموات کی شرح دیکھیے، خود آپ اپنی اموات کی شرح دیکھیے اور متاثرین کی تعداد دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ بہت کسی چیز کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس 100 طرح کا سوشل میڈیا پر خبریں اور چیزیں آتی ہیں، 100 طرح سے آپ گفتگو کرتے ہیں، تو ایک بہت تشویشناک صورتحال جیسے ایک معمولی سی کوئی بات بن کے رہ گئی ہے. ظاہر ہے کہ آپ خوفزدہ نہ کریں، آپ تشویش میں ہراساں نہ کریں اور امید کو نا امیدی میں اور مایوسی میں نہ بدلیں، مگر جو حقیقت امر ہے اس کا احساس دلانا ٹی وی چینلز کی بھی ذمہ داری ہے، اور وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر، یعنی میں مذاق دیکھتا ہوں، یعنی وائرس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، صورتحال کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. مثلا روزانہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بازاروں میں جو ہجوم ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹوٹے پڑ رہے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے. بلا شبہ یہ ایک صورتحال ہے. تو کس کی یہ ذمہ داری ہیں؟ وہ جو سوشل لیڈرز ہیں، جو فرض کیجئے جو ہمارے پارلیمان کے اراکین ہیں، جو ہمارے صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں، جو ہمارے مقامی سیاستدان ہیں، جو ہماری میڈیا کے چینلز ہیں، جو ریڈیو ٹی وی اور سوشل میڈیا کے جو لوگ گفتگو، علماء ہیں، اور ہمارے جو اوپینین میکرز کراتے ہیں، ان کا کیا رول ہے؟ اور جو ہماری انجمنیں ہیں، جو مثلا خواتین کی انجمنیں ہیں، فلاحی انجمنیں ہیں، ہیومن رائٹس کی انجمن، دیکھیے کوئی شخص دنیا میں کسی جگہ رہتا ہو وہ اس سے تو اختلاف نہیں کرتا کہ انسان کو زندہ رہنا چاہیے اور زندگی کا ہر قیمت پر احترام کیا جانا چاہیے. صحیح. اچھا، زندگی کا احترام جنگوں سے بھی ہونا چاہیے، نیوکلیئر قصوں سے بھی ہونا چاہیے، اور یعنی ہیومن رائٹ سے بھی ہونا چاہیے، اور بھوک سے بھی ہونا چاہیے، اور وبا سے بھی ہونا چاہیے. تو وبا سے بچانے کے لیے مثلا سب اختلاف کر رہے ہوں، مگر اب دیکھیے راسخ ہو گئی یہ بات کہ بھائی ہاتھ دھونا ضروری ہے، ایک سماجی فاصلہ رکھنا ضروری ہے، چہرے پر ایک نقاب لگانا ضروری ہے. اور جس کی ہم نے دھجیاں اڑائی ہیں جدھر، ویسے سارے برنی صاحب نے اشارہ بھی کیا کہ وہ جو ساری احتیاطی تدابیر تھی ان کو عید سے پہلے یہ جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ اس میں کیسے ان کا احترام کیا گیا، وہ سارے مناظر ہم نے دیکھے. میں ذرا علامہ صاحب کو بھی شامل کروں. علامہ صاحب، عید، اور چونکہ ہم سماجی اور معاشرتی رویوں پہ بات کر رہے ہیں، تو عید کا جس طرح سے میں نے آغاز میں کہا کہ ایک ایسا تہوار جس کا نام سنتے ہی لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط ذہن میں آتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ابھی ترکی، مصر، سعودی عرب، عمان، قطر، کویت، ان ملکوں میں 23 تاریخ سے لے کے اور 26، 27 اور کویت میں تو 30، 31 مئی تک شاید کرفیو لگا دیا گیا. تو یہ تو کبھی بھی ہم نے نہیں سوچا تھا کہ عید ہوگی اور عید پر کرفیو ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ان معاملات میں ہماری تھوڑا سا ریاست کی رٹ کی کمزوری بھی ظاہر ہوتی ہے کہ کسی اور اسلامی ملک میں جب مسجد کے حوالے سے وہ ایک پروٹوکول بنا دیں یا بازاروں کے حوالے سے پروٹوکول بنا دیں تو اس پر سامنے پلٹ کر کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن یہاں پر فوراً اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے اور اس پہ طرح طرح کے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں.
یہاں کلیئرٹی بھی ہر معاملے میں کم رہی ہے. یعنی فقط کرونا وائرس کے معاملے میں نہیں, ہم کہتے ہیں کانسپیرنسی تھیوری ہے, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا اس بات پہ, ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ صاحبان کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو کوئی کسی قسم کا کوئی کرونا نظر نہیں آتا, یہ سب سازش ہے, عالمی سازش. میں کہتا ہوں کہ شاید یہ والی بات کر کے ہم جو ڈاکٹرز ہیں اور میڈیکل اسٹاف ہے جو دن رات ایک کر کے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر مریضوں کے لیے وہ تیمارداری کر رہے ہیں اور ان کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کر رہے ہیں شاید ہم, کہ وہ ڈاکٹرز جو صف اول کا اس وقت جہاد کر رہے ہیں, ان کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ ایک ڈرامہ ہے, فیک ہے, اور اس کی کوئی حقیقت نہیں. ایسا نہیں ہے. دنیا بھر میں یعنی اب تو 3 لاکھ سے بڑھ کر اموات ہو چکی ہیں, اور پاکستان میں کئی اموات ہوئی ہیں. ایک جگہ میں نے لکھا ہوا پڑھا تھا کہ 10 بجے رات میں اذان دے رہے تھے, اگر اس سے بھی فرق نہ پڑے تو کم سے کم جو 100 روپے کی چیز ہے اسے 100 روپے ہی پر بیچنا شروع کر دیں, تو شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائے اور اپنا عذاب جو ہے وہ ہم سے دور کر دے, یا جو اس قسم کا معاملہ ہے. اب میں اس کو فوراً مطلقاً عذاب بھی نہیں کہنا چاہ رہا, مختلف شکلیں اس کی ہو سکتی ہیں, درمیانی راہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض حوالوں سے عذاب بھی ہے, بعض حوالوں سے امتحان بھی ہے, بعض حوالوں سے ہماری کوتاہیاں بھی ہیں, لیکن کم سے کم کلیئرٹی تو ہو, پوری قوم ایک بات پر یکسو اور جمع تو ہو کہ جناب ہاں یہ ایک مسئلہ ہے, یہ درپیش ہے, ہمیں اس کے حوالے سے کوشش کرنی ہے, ایفرٹ کرنی ہے, سماجی فاصلوں کو. اچھا علامہ صاحب, قطع کلامی کی معذرت, آپ نے فرمایا کہ حکومت کی ریٹ جو ہے وہ اس میں کہیں ہمیں کوئی جھول یا کوتاہی نظر آئی, وہ کسی حد تک آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, لیکن جو مذہبی معاملات ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کتنا حساس ہو چکا ہوا ہے اس بارے میں, مسلکی طور پہ اور مختلف فرقوں کے لحاظ سے, اور یعنی جب حکومت نے مساجد کے حوالے ایس او پی بنایا تو ایک مذہبی طبقہ کھڑا ہو کر انہوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح سے اگر 21 رمضان یوم علی کے حوالے سے حکومت نے ایس او پی بنایا تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جلوس اور جو متعلقہ مذہبی ریچولز ہیں ان کا اہتمام کیا گیا. تو یہ تو ہر طرح سے آپ سمجھ لیں کہ حکومت تو بیچاری پھنسی ہوئی ہے, مذہب کے معاملے میں تو حکومت کچھ کر ہی نہیں پاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ بازاروں میں کندھے سے کندھا ملا کر ہزاروں کا مجمع موجود ہے, اور پھر آپ کہیں گے جناب مسجد میں آپ نہ کیجئے یا جلوس نہ نکالیے, تو پھر کون آپ کی بات مانے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ سنسیئر نہیں اپنی بات کو امپلیمنٹ کرنے میں اور ایگزیکیوٹ کرنے میں. تو اگر ایک طرف سے ہم اتنی لاپرواہی اور کوتاہی کا مظاہرہ کریں گے اور دوسری طرف سے ہم یہ چاہیں گے کہ نہیں جناب یہاں پر ان معاملات میں آپ ایس او پی کو فالو کر لیں, تو ایک عام انسان وہ اسی لیول پر اسی طریقے کار سے آ کے سوچتا ہے کہ کہیں اور پر کوئی ایس او پی فالو نہیں ہو رہا, اور آپ چاہتے ہیں کہ جناب یہاں مذہبی اجتماعات میں اس ایس او پی کو فالو کر لیا جائے, تو یہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہمارے یہاں پر جو بھی مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں وہ بھی اسی عوام ہی کا حصہ ہے جو آپ کو بازاروں میں نظر آ رہی ہے, وہی عوام کا حصہ ہے کہ جو آپ کو اسکولوں میں, ہاسپٹلز میں, کالجز میں, مختلف مقامات پر, دفاتر میں نظر آتی ہے. وہی عوام وہی ہوتی ہے کہ جو مساجد میں اور امام بارگاہوں میں اور جلوسوں میں نظر آتی ہے. تو ایک اکراس دا بورڈ جب تک آپ اس کو پوری طریقے سے نافذ نہیں کریں گے اس وقت تک ایکسکیوز بھی رہے گا اور کہنے کی گنجائش بھی رہے گی. ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسرا یہ کہ کلیئرٹی کا جو ہمارا معاملہ ہے وہ ایک ہمارا سماجی مسئلہ ہے. وہ وار آن ٹیرر کی بات ہو تب بھی اس وقت بھی بہت سے افراد کے ذہنوں میں کلیئرٹی نہیں ہوتی تھی, ہزاروں افراد کے قاتلوں کو ہیرو بنا کر بھی پیش کیا جاتا تھا, اور ایک عجیب مکس قسم کا معاشرہ تھا. کوئی کہتا تھا یہ ہمارے ہیرو ہیں, کوئی کہتا تھا کہ انہیں مارنا چاہیے, کوئی کہتا تھا ان سے مذاکرات کرنے چاہیے. یعنی ایک عجیب قسم کی افراتفری مچی ہوئی تھی. اسی طریقے سے جب بھی کوئی سماجی مسئلہ ایسا کریٹ ہوتا ہے ایک عجیب قسم کی یعنی سوشل مسہیپ ہمارے یہاں ہونے لگتا ہے, اور جس کو جو مرضی ہے وہ اٹھا کے منہ بات کہنا شروع کر دیتا ہے. تو اس حوالے سے ایک صحیح قسم کا باقاعدہ عوام کو ایجوکیٹ کی بھی کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت خوبصورت آپ نے ویسے بات فرمائی. میں اس پہ آگے چل کے افتخار صاحب سے بھی رائے لوں گا کہ یہ جو ہمارے ہاں یعنی ایک قومی سوچ, ایک ہم مانگی, ایک کنسنسس ہوتا ہے, ایک ذمہ دار شہریت کا تصور پایا جاتا ہے, تو ہمارے ہاں وہ ڈس انٹیگریشن کیوں نظر آتی ہے اس قسم کے مسائل پہ. سارم برنی صاحب, ورلڈ بینک کی تازہ رپورٹ آج سے 5 دن پہلے جو آئی, اس کے مطابق دنیا میں 6 کروڑ لوگ انتہائی غربت, یعنی غربت نہیں بلکہ انتہائی غربت میں داخل ہونے والے ہیں. 6 کروڑ لوگ, یہ آج سے 5 دن پہلے تک کی. ممکن ہے آج سے 10-15 دن کے بعد شاید یہ رپورٹ اور سنگین ہو جائے. اور ورلڈ بینک کی جو غربت یعنی انتہائی غربت کا جو پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص روزانہ $1.9 کے اوپر زندگی گزار رہا ہو تو وہ انتہائی غربت میں ہے. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پر حکومت کا جو فیصلہ تھا وہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا کہ معیشت جو ہے اس کو چلانا ہے. لوگ اگر غربت سے مرنا شروع ہو جائیں گے تو کورونا سے بچیں گے اور غربت سے مر جائیں گے. بات یہ ہے کہ یہ حکومت کو اگر پتہ تھا, اور یہ پتہ تو وفاقی کو تھا, صوبائی حکومت کو تو نہیں پتہ تھا اس بات کا,
وفاقی حکومت کے انڈر جو ان کی پارٹی کے تھرو 2 صوبے چل رہے ہیں KPK اور پنجاب، ادھر وہ عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا؟ سندھ پہ کیوں زور دیا گیا خالی؟ وجہ پھر اس سے تو پھر یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ اس کرونا کو بھی ہر شخص اپنے حساب سے کھیل بنائے ہوئے، ہر شخص اس سے کھیل رہا ہے۔ آپ اگر سیاسی اس میں دیکھ لیں، سوائے کھیل کے میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ آپ اگر سماجی اس میں دیکھ لیں، باخدا کہہ رہا ہوں، سوائے کھیل کے میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ عالم یہاں یہ جسے ہم غربت اور غریب کی بات کر رہے ہیں اور ہم شور مچا رہے ہیں، چیخ چیخ کے بول رہے ہیں مر جائیں گے، مر گئے لوگ، بھوک سے مر گئے۔ میرے پاس ایک شخص کام کرتا تھا، وہ آ نہیں رہا تھا، کل اس کے گھر جب بندہ بھیجا بلانے کے لیے، اس پر لے کر کے گیا اپنے گھر پہ، تو یقین جانے میں لیبر کی بات کر رہا ہوں، لیبر طبقے کی، اس کی یہاں کوئی کہہ رہے 25 سے 30 راشن کے بیگز پڑے ہوئے تھے اس کے پاس، جو کوئی ایک کہیں سے 1 لایا، کہیں سے 2 لایا، کہیں سے 3 لایا۔ عالم تو یہ ہے ہماری قوم کا۔ کون سی غربت؟ کون مر گیا بھوک سے؟ کون مر گیا پیاس سے؟ ہم نے اپنے کھیل کھیلے، سیاسی لوگوں نے اپنے کھیل کھیلے، اور عوام جو پسنے والے تھے سفید پوش، وہ برباد ہو گئے، وہ تباہ ہو گئے، لوگ بے روزگار ہو گئے۔ وہ ایک اپنی جگہ ضرور ہیں لوگ، لیکن کھیل کھیلنے والوں نے مکمل کھیل کھیلے۔ سندھ حکومت نے ایک اچھا، جیسے ابھی ہمارے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ سیریس ہے، بیماری ہے، اگر سیریس ہے، بیماری ہے تو سندھ حکومت نے بڑے اچھے سٹیپس لیے تھے، ہم سب کو اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا، نہیں دیا۔ وفاق نے بولا، اچھا ابھی دیکھیں مزے کی بات، چیخ چلا کون رہا ہے؟ لیبر نہیں نکلی، روز مزدوری کرنے والے جو 1500 800 روپے کمانے والا، وہ نہیں نکلا کہ جو ہے نا ہمیں نوکری دو یا ہمیں لیبر دو۔ ہمارے یہاں کاروباری طبقہ نکلا۔ اس کی وجہ یہ نا سارم بھائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لیبر ہے بیچاری، اس کی تو آواز نہیں ہے کوئی، اس کی کوئی تنظیم نہیں ہے اس ملک کے اندر۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے نا دنیا کو چلانے کا۔ یہ جو جن کی آپ کاروباری طبقے کی بات کریں، ان کے پاس چیمبر آف کامرس، ان کے پاس فلاں ٹریڈر یونین، فلاں انجمن، تو یہ تو اپنی آواز پہنچا دیتے ہیں دنیا کے سامنے۔ لیبر بیچاری تو کچھ بھی نہیں کر پاتی۔ ان کے پاس نہیں، یہی کہہ رہا ہوں، ان کے پاس تو نوٹ بھی بہت ہے نا، تو ان کو کس چیز کی فکر تھی؟ تھوڑا سا انتظار تو کر لیتے ہیں نا، اس بیماری کو ختم تو ہونے دیتے نا۔ میں قطعی طور پہ دیکھیں، کاروبار ہونا چاہیے، اسی کاروبار سے سب کچھ چلتا ہے، یہ ملک بھی کاروبار سے چلتا ہے، لیکن ہمیں پہلے اس فیصلے پہ آنے کی ضرورت ہے، بیماری ہے یا بیماری نہیں ہے۔ اگر بیماری ہے تو پھر بھوک سے مرنا بہتر ہے، بیماری سے مرنا بہتر نہیں، کیونکہ بھوک سے ایک شخص مرے گا اور کسی ایک کو بیماری ہو گئی نا، وہ 100 کو مارے گا۔ تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے نا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، مقصد ہم کون سی بیماری لے کر کے مرنا چاہ رہے ہیں اور کون سی بھوک لے کر کے مرنا چاہ رہے ہیں۔ اور امیر بھائی، یہ 10 بار کا ہے، آج پھر کہتا ہوں میں، کسی کو اچھا لگے برا لگے، یہ ہمارے ادارے والے ڈرامے کرتے ہیں، بھوک سے مر گیا، کھانے کو نہیں تھا مر گیا۔ باخدا میں نے 30 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ کے اندر، میں نے ایک شخص بھوک سے مرتے نہیں دیکھا آج تک۔ میں دنیا کی چلے بات نہیں کرتا، میں اپنے ملک پاکستان کی بات کرتا ہوں، ادھر آج تک کوئی شخص بھوک سے نہیں مرا۔ میں نے آپ کو کہا ان حالات میں ساری دنیا کا کام بند ہے، پاکستان کا کاروبار۔ اچھا اس کو غیر محاورتاً گھر میں 25-30 راشن کے بورے پڑے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس کا لغوی معنی اور ایک محاورتاً بھی استعمال کیا جاتا ہے بھوک سے مرنے کا۔ یہ بریک کے بعد، یہ آپ نے ایک اچھا دلچسپ نکتہ چھیڑا ہے، ذرا بریک کے بعد اس آپ کو شامل کرتے ہیں، پھر اس پہ بات کریں گے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھوک سے مر گئے لوگ، تو کیا اس سے مراد واقعی یہ ہوتا ہے کہ بھوک سے مر گئے، یا اس سے مراد لوگوں کی جنرلی جو معاشی کمزوری ہے اس کو دکھانا مقصود ہوتا ہے؟ بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید۔ افتخار عارف صاحب، بریک سے پہلے سارم برنی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو بھوک سے مرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو ان کی مراد شاید یہ ہوگی کہ ہمارے معاشرے میں لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی اس حد تک مدد کر دیتے ہیں کہ اس کو 3 وقت نہ صحیح تو 2 وقت کا کھانا شاید دستیاب ہو جائے۔ لیکن جب ہم یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ جی لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، تو اس سے مراد عموماً یہ ہوتی ہے کہ لوگ اتنے قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، یعنی معاشی طور پہ اتنے مفلوج یا مفلوق الحال ہو چکے ہوئے ہیں کہ ان کے جو زندگی کے معاملات ہیں وہ چل نہیں پا رہے۔ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پیشتر یہ فرمایا تھا کہ WHO کی طرف سے یہ رپورٹ آئی ہے کہ خط غربت سے نیچے ایک بڑی تعداد
انسانیت کی چلی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ پاکستان میں بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو دن بدن خط غربت سے نیچے جاتے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لنگر اور خیرات اور یتیموں کو اور غریبوں کو اور یہ جو ہم کرتے ہیں مستحق لوگوں کو پہنچانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی جزا ہے، مگر ہم ایک بہت بڑے طبقے کو اس کا جائز حق رزق کی صورت میں، ان کے کام کی صورت میں فراہم نہیں کر رہے، اور ان کو روزی کے مواقع نہیں فراہم کر رہے۔ ہم ان کو خیرات زکوٰۃ پر ان کی پرورش کرنا چاہتے ہیں، ان کے جو روزگار کے مواقع ہیں وہ آپ فراہم نہیں کر رہے، اور آپ انہیں کھانا فراہم کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اصل میں تو یہ پوری بات جو ہے یہ طبقاتی نظام کی بھی ہے۔ جو ہمارے ہاں جن کے پاس صاحب ثروت جو لوگ ہیں، ان کو اگر فرض کیجئے سرکاری ملازم ہیں فرض کیجئے، اب ہمیں تو مہینے کے آخر میں ہم کام پر جائیں نہ جائیں ہمیں تنخواہ مل جائے گی اور ہماری پینشن بھی ہماری آ جائے گی، لیکن وہ لوگ جو دہاڑی دار لوگ ہیں، جو کسی اب سن رہے ہیں آپ کتنی فیکٹریاں ہیں، کتنے کارخانے ہیں جو بند ہو گئے۔ اچھا ظاہر ہے کہ جو لوگ ابھی شائع ہوئے ہیں اعداد و شمار دنیا بھر میں، یعنی صرف پاکستان میں نہیں، کہ مثلاً ٹریولنگ کی ایجنسی ہے، مثلاً ہوٹل ہے، مثلاً ریسٹورنٹس ہے، مثلاً فوڈ انڈسٹری ہے، مثلاً شو بزنس کی انڈسٹری ہے، یعنی باقاعدہ لسٹ کی گئی ہیں کہ وہ کون کون سی انڈسٹریاں ہیں جو متاثر ہو رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں وہ سب سامنے کی بات ہے۔ مثلا آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، ایک بیرا بھی وہاں کام کر رہا ہے، ایک کک بھی وہاں کام کر رہا ہے، ایک مالی بھی وہاں کام کر رہا ہے۔ اب وہ 5 آدمی جب آئیں گے نہیں، وہ نکال دیے جائیں گے۔ جب نکال دیے جائیں گے تو کتنے دن ان کے پاس جو آذوقہ ہے اس میں سے وہ صرف کریں گے، کتنے دن؟ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ مگر اب جیسا کہ آپ نے فرمایا اور سارمیہ فرما رہے تھے، بالکل یہ درست بات ہے کہ ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے، یعنی سیاست نہیں کرنا چاہیے، سب کو اپنے اپنے سیاسی موقف بھی سب کے ہونے چاہیے، مگر مل بیٹھ کر اس پہ فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے اس پر 2 صوبائی حکومتیں ہیں، ان کا ایک فیصلہ ہے، یا صوبائی حکومت سندھ کا ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس سندھ میں سیاست ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، وفاق والے ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں، مگر جانوں کا زیاں ہوتا چلا جا رہا ہے، تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں اور سہولتیں کم پڑتی چلی جا رہی ہیں۔ تو یہ تو اگر آپ نے اس پہ قابو نہیں پایا اور سنجیدگی سے غور نہیں کیا تو بڑا نقصان ہو چکا ہے، اور اس پر بہت زیادہ فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسپین میں اتنے ہو گئے تھے اور فرانس میں اتنے ہو گئے تھے اور امریکہ میں اتنے ہو گئے تھے اور پاکستان میں تو ابھی اتنے ہی ہو گئے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں کم ہے تعداد، اور اس کے بہت سے اسباب ہوں گے، اور اس میں آپ کا مینجمنٹ بھی اس میں شامل ہوگا شاید، لیکن یہ ایک سنجیدہ بات ہے، اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ایک سنجیدہ بات ہے۔ کسی خوف تردید کے کہوں یہاں پر کہ جو ہمارے مذہبی طبقے کے لوگ ہیں، ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کی ذمہ داری صرف اپنی گویا مراسم وہ ہمارے واجبات میں ہیں، ان کی ادائیگی بہت ضروری ہے، اور جیسے جب آپ دیکھتے ہیں کہ بازاروں میں ہجوم ہے تو وہ صحیح کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جب آپ نے اتنی آزادی دی ہوئی ہے تو ان کو یعنی نماز میں بھی ان کو آنا چاہیے وغیرہ، یہ سب اس کو مینج کیا جانا چاہیے۔ مگر ساری دنیا میں یعنی ساری دنیا میں 57 اسلامی ملک ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھنا چاہیے۔ ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، لیکن وہ بھی کوئی کم اچھے مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ بہتر مسلمان ہوں گے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے ہم بہتر مسلمان ہوں گے، اور پھر ہمارے اپنے مسئلے ہیں، ہماری اپنی تہذیبی روایت ہے، اس کی پابندی کی جانی چاہیے۔ مگر پہلی بات فوری طور پر تمام طبقوں کے لیے اور خاص طور پر کم مراعات یافتہ جو لوگ ہیں اس طبقے کی حفاظت۔ دیکھیے میں ملازمت پہ نہیں جاؤں
میری تنخواہ آتی رہے گی یا میں نے اتنے پیسے بچا رکھے ہوں گے کہ میں سال بھر 6 مہینے نکال لے جاؤں. صحیح. لیکن وہ آدمی جو روزانہ جو کماتا ہوگا, جو باربر ہے, جو صفائی کرتا ہے, جو مزدوری ڈھوتا ہے, جو سامان لے کے جاتا ہے, جو سبزی کی دکان لگاتا ہے, یہ جو روزمرہ کے لوگ ہیں ان کی زندگیاں جو ہیں اس کی زندگی کا انحصار تو اگر روز دکان کھلے گی تو اس کی زندگی چلے گی نا. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. میں علامہ صاحب کو, علامہ صاحب جب یہ وبا شروع ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی وبائیں ماضی میں انسانی تاریخ گواہ ہے کہ وہ شاید اللہ کے عذاب کی صورت میں یا اللہ کی طرف سے آزمائش کی صورت میں بھی نازل ہوتی رہیں. بہت سارے لوگوں نے اس کا تمسخر اڑایا کہ نہیں یہ آج کے زمانے میں کہاں سے عذاب آ سکتا ہے, کون سی قیامت آ سکتی ہے. اچھا, اب اگر ہم جو پہلا جو ہیومن ہسٹری میں جو ریکارڈڈ پہلا پینڈیمک یا پہلی وبا تھی جو آج سے 1400 سال پہلے 6ٹی صدی میں آئی تھی, اس میں بھی, اور جب دوسری بڑی عالمی وبا آئی جس کو بلیک ڈیتھ یعنی کالی موت کہا گیا, ان دونوں عالمی وباؤں میں جو مسیحی آبادی تھی اس زمانے میں وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ وبائیں ہم پر اللہ کے عذاب کی طرف سے نازل ہوئی ہیں, اور وہ اپنے دروازوں پہ صلیب کا نشان بناتے تھے اور اپنے دروازوں پہ یہ لکھا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم پہ رحم نازل فرما. یعنی ایک زمانے میں مسیحی بھی یہ یقین یا اعتماد یا عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ وبا عذاب کے طور پہ آ سکتی ہے. تو آج ہمارے بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے کہ نہیں جی یہ تو عذاب, کون سا عذاب, یہ کہاں سے آ گیا. جی ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں. ایک عالم دین سے ہم نے سنا تھا کہ آج سے تقریباً کچھ 25 سال پہلے کی بات ہے, امریکہ میں وہ تھے, شب 15 شعبان جو شب برات ہے اس کے اعمال میں سے ایک دعا پڑھی جاتی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الطاعون والوبا, کہ اے پروردگار تو مجھے طاعون کی بیماری سے اور ہر قسم کی وبا سے محفوظ فرما لے. تو اس وقت ایک ڈاکٹر صاحب تھے, انہوں نے آ کر یہ کہا کہ مولانا صاحب یہ آپ نے 1400 سال پرانی جو دعائیں آپ کو سکھلائی گئی ہیں وہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اس وقت میڈیکل سائنس اتنا آگے بڑھ چکی ہے کہ اب کسی وبا وغیرہ کا کوئی امکان نہیں. وہ ایک زمانے میں ہو گیا وہ ہو گیا, اب دنیا میں کبھی بھی کوئی وبا پینڈیمک کی صورت میں ایسے نہیں آئے گی کہ پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے. بہت آگے ایڈوانس ہو چکی ہے میڈیکل سائنس. آج پھر ہم اسی دعا کو پڑھ رہے ہیں اور اسی صورتحال کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ملاحظہ کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یہ اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہوا ہے کہ زمین میں اور سمندر میں جو فساد ہوتا ہے, جو کرپشن ہے, وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے. تو کہیں نہ کہیں انسان کو جو سسٹم میں گڑبڑ کرتا ہے, اگر یہ مان لیا جائے کہ چائنا سے اس بات کا آغاز اس وجہ سے ہوا تھا کہ وہ بیٹس کھا رہے تھے اور اسنیکس کھا رہے تھے اور ان معاملات کی وجہ سے شروع ہوا, تو خود بخود یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ عز و جل نے کچھ چیزوں کو کھانے کا منع کیا ہے, کچھ چیزوں کو کھانے سے کہا ہے, اور جب ہم ان چیزوں کا پرہیز نہیں کریں گے تو اس کا اثر کہیں نہ کہیں ہیومن باڈی پر اور پھر انسانی معاشروں پر ظاہر ہوگا. اور جو کہ ظاہر ہوا, بہت ساری باتیں تو خود یعفو عن کثیر, اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اکثر تو ہم معاف کر دیتے ہیں, بہت ساری باتیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ درگزر فرما دیتا ہے. علامہ صاحب میں پھر ایک سوال دوبارہ فیس کر دیں. تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں, یعنی ہمیں نہیں معلوم یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش کے طور پر نازل کیا, یہ عذاب کے طور پر نازل ہوئی, یہ کسی حادثاتی طور پہ یہ یا اتفاقی طور پہ یہ وبا پیدا ہو گئی, لیکن بطور مسلمان اس بات پہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف ماضی میں قوموں کے اوپر عذاب یا آزمائشیں نازل کرتا رہا. بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں, اور اس کی پوری داستان موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کی جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم عاد اور قوم ثمود, ایک داستان موجود ہے پورے قرآن میں کہ مختلف اقوام پر کس کس طریقے سے کیسے کیسے عذاب نازل ہوتے گئے. وہ تو ایک حقیقت ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا, اور اسی لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ اس میں اس بات کا بھی امکان ہے. اصل جو اس کی کیفیت اور اصل اس کی جو حقانیت ہے وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہاں پر اس وقت عذاب کی صورت میں ہے یا آزمائش کی صورت میں ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے یا سب ملا کر بھی کوئی بات ہے. یہ بھی بہت امکان ہے. میرے خیال میں جو صائب رائے ہے وہ یہی ہونی چاہیے, چونکہ مولا علی علیہ السلام سے بھی ایک منقول حدیث ہے کہ ان سے جب کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی مصیبت مجھ تک آتی ہے تو میں کیا سمجھوں, عذاب ہے یا اللہ کی جانب سے آزمائش ہے, تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ اگر تم اس مصیبت کے بعد اللہ سے قریب ہو جاؤ تو یہ آزمائش تھی, اور اس مصیبت کے بعد اللہ سے دور ہو جاؤ تو اللہ کا عذاب تھا. تو ایک صورت مختلف افراد کے لیے مختلف. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. ایک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں, سارم برنی صاحب سے بات کرتے ہیں کہ جو احساس پروگرام حکومت نے شروع کیا, لوگوں نے انفرادی طور پہ بھی لوگوں کی مدد کی, مختلف تنظیموں نے مدد کی, اس سے معاشرے میں کوئی فرق محسوس ہوا یا نہیں؟ ایک بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید سارم برنی صاحب. حکومت نے احساس پروگرام کے تحت لوگوں کی مدد کی, وہ کس حد تک کی, کم یا زیادہ, لیکن بہرحال حکومت نے ایک پروگرام شروع کیا. اسی طرح سے مخیر حضرات نے اپنے تئیں ہمیشہ جیسے لوگ اپنے مال میں سے مستحقین کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں, نکالتے ہیں, انہوں نے اس بار بھی نکالا. پھر صدقات, خیرات, زکوٰۃ اس رمضان کے مہینے میں بھی لوگ ہر سال نکالتے ہیں, اس سال بھی لوگوں نے پیسہ نکالا ہوگا. تو یہ جو حکومتی اور عوامی سطح پر یہ کرونا کے متاثرین کے لیے جو مدد لوگوں نے کی, اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اطمینان بخش ہے یا اس میں اور بہتری ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں, اطمینان بخش ہے, طریقہ کار اچھا نہیں تھا, اس میں کسی قسم کا اطمینان نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ کوئی نظام ہی نہیں ہے. ایک شخص 10-10, 20-20 لوگوں کا راشن لے گیا, ایک شخص اپنے گھر کے لیے بیٹھا رہا کہ کسی طریقے سے کچھ مل جائے تو میں روٹی پکا لوں جا کر کے, تو نظام نہیں ہے. دوسرا, اگر آپ یہ جو گورنمنٹ کے تھرو جو سے بانٹے گئے, میں تو اس کو اچھا نہیں سمجھتا قطعی طور پہ بھی. یہ اربوں روپے, مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں پتا, اگر آپ کو پتا ہے تو مجھے بتائیے گا, پتہ نہیں کتنے ارب کہہ رہے ہیں بانٹے گئے. تو وہ اتنے ارب روپے میں اگر ایک ارب روپے کا ایک اسپتال بنتا ہر شہر کے اندر, تو کتنی فیسلٹیز ملتی عوام کو. اگر اسکول بنائے جاتے تو کتنا بہتری آتی. لوگ ترستے اپنے بچوں کی اسکول فیسز نہیں دے سکتے, لوگ ترستے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے, لوگ زندگی سے ہاتھ کھو بیٹھتے ہیں, علاج نہیں کروا پاتے. لوگوں کے زخم ہوتا ہے, اس کا علاج نہیں کرا پاتے, اور زخم اینڈ میں ان کے ایسا ناسور بن جاتا ہے کہ اس سے ان کی جان چلی جاتی ہے. تو ہمیں اس پیسے کو ایک ایسی جگہ پہ لگانا چاہیے جہاں سے نہ صرف لوگوں کو نوکریاں ملیں گی بلکہ لوگوں کو جو ہے نا سہولت ملے گی. ہمارے یہاں کیا نظام ہے, ہمارے یہاں ابھی کل میرے پاس ایک بچہ آیا ہے, پیٹ کی اس کی جو آنت ہے وہ باہر ہے, اس کا جو گند بلا نکلنے کا نظام ہے وہ نہیں ہے اس کے پاس. تو اب آپ بتائیں, 4.5 سال کا بچہ ہو گیا, کس طریقے سے اس کے پیٹ سے وہ ساری گند نکلتی ہے. ہمارے پاس علاج ہے, لا علاج بیماری تھوڑی ہے, لیکن اس علاج کے لیے 4-5 لاکھ روپے لگنے, کہاں سے لائے گا وہ؟ جو شخص دن میں 500-700 روپے دیہاڑی پہ کام کرتا ہے, روٹی مشکل کھاتا ہے, وہ کہاں سے علاج کرائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ 10-12 ہزار روپے دے کر کے تو ووٹ خریدنے والے کام ہو رہے ہیں. اگر عوام کے لیے کام ہوں گے تو پھر اسکول بنیں گے, کالجز بنیں گے, پارکس بنیں گے, کوئی نظام بنے گا جس سے عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو یا ابھی جو نیا نام دے کر کے لائیں یہ ہو, کوئی بھی پروگرام ہو, وہ صرف ووٹنگ سسٹم ہے. لوگوں کو خریدا جا رہا ہے, غریب لوگوں سے کھیلا جا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں پیسے دیا, اب آؤ مجھے ووٹ دو. تو ایک بیکاری سسٹم بنایا جا رہا ہے. اس میں ویلفیئر کوئی بھی نہیں ہے, کسی قسم کی بھی مجھے ویلفیئر نہیں نظر آتی. اور میں یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں غیر سیاسی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, میرا کسی پارٹی سے تو تعلق ہے نہیں. اس لیے جو دو پارٹیوں کے کام ہیں میں دونوں کے کہہ رہا ہوں کہ دونوں کو میں یوں سمجھتا ہوں کہ صرف ووٹ کی خریداری ہے, ویلفیئر اس میں کوئی نہیں ہے, عوام کی بھلائی کوئی نہیں ہے اس کے. رائٹ. علامہ صاحب, یہ ماہ مقدس پورا 1 مہینہ مسلمانوں کی عبادات, اجتماعات, یہ تو گزر گیا. اب اس کے بعد جولائی کے آخری 2-4 دنوں میں یا اگست کے شاید پہلے 1-2 دنوں کے اندر حج, سب سے بڑا اسلامی دن جو ہے وہ آنے والا ہے. پھر اس کے بعد محرم الحرام, اور پھر 40 کا ذکر کیا افتخار عارف صاحب نے, جس میں عراق کے اندر لاکھوں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے. تو یہ اب کس طرح سے ہو پائے گا یہ سارا حج جو ہے وہ معطل ہو سکتا ہے کیا؟ دیکھیے, جہاں تک حج کے بارے میں بات ہے تو یہ اللہ نہ کرے اگر معطل ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ یہ پہلی مرتبہ کو معطل ہوگا. یہ پہلے بھی مختلف وجوہات کی وجہ سے معطل ہو چکا ہے. سب سے پہلے تو سن 317 ہجری میں جب قرامطہ نے حملہ کیا تھا اور خانہ کعبہ کو انہوں نے نقصان بھی پہنچایا تھا, حجر اسود بھی لے کر چلے گئے تھے, وہاں مکہ مکرمہ میں بہت قتل عام بھی ہوا تھا, اس وقت حج موقوف ہوا تھا. اور تقریباً 15 سے 18 بار تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ مختلف حوالوں سے حج موقوف ہوتا رہا ہے. تو اگر اللہ نہ کرے, ہم تو کہتے ہیں ہماری دعا ہے کہ معمول کے مطابق ہو, اگر معمول کے مطابق نہیں بھی ہو پاتا تو کسی چھوٹے پیمانے پر حفاظتی اقدامات کے ساتھ وہ انجام پائے. اور میرے خیال میں وہاں کی جو گورنمنٹس ہیں اور وہاں کے جو آفیشلز ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے. اسی طریقے سے عراق میں جو 40 کا معاملہ ہے اور عاشور کا معاملہ ہے وہ وہاں کے جو آفیشلز ہیں وہ فیصلہ کریں گے اس حوالے سے. اور جہاں تک عید کا معاملہ ہے تو عید پر میں مسلمانوں سے گزارش, اپنے تمام مومن بھائیوں سے, مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ عید کی ایک تو خیر نماز بھی مستحب اور سنت ہے, فقہ جعفریہ کے مطابق کم سے کم یہ واجب نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ گلے ملے بغیر بھی عید ہو سکتی ہے. قرآنی ایک اصطلاح ہے تزکیہ نفس, جس کو میں کہتا ہوں دلوں کو سینیٹائز کرنا, دلوں کو صاف کرنا ان بیماریوں سے کہ جو جھوٹ و کبر و حسد و تکبر
کی بیماریاں جو ہمارے دلوں کے اندر آ چکی ہیں، فقط ریچولز کی حد تک یہ عبادتیں نہ رہیں، اس کی روح کے ساتھ رہے. شیطان کو بھی ہم کنکری مارتے ہیں جو حج کے موقع پر کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں جو خود اتنے بڑے شیطان ہوتے ہیں کہ جب کنکری مار بھی رہے ہیں تو شاید شیطان ہی خود انہیں کہہ رہا ہو کہ تم تو مجھ سے بھی بڑے شیطان ہو، تو مجھے کیا پتھر مارو. تو یہ چیزیں. اچھا علامہ صاحب ایک ضمنی سوال آپ سے. آپ نے کہا کہ اللہ نہ کرے کہ حج جو ہے وہ موقوف ہو اور کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے کہ اس کے بہتر انتظامات ہو سکے، لیکن کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حج موقوف یا معطل نہ ہو، حج محدود ہو جائے؟ یعنی جو ویسے حج پہ تو پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور خود سعودی عرب سے بھی مسلمان شرکت کرتے ہیں، تو گزشتہ برس شاید کوئی 24-25 لاکھ لوگ حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے پہنچے تھے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چند سو یا چند ہزار لوگوں کو، وہ بھی صرف جو سعودی عرب کے مکین ہیں، ان کو اجازت مل جائے تاکہ یہ جو اسلامی دن ہے اس کی حرمت بھی باقی رہے اور لوگ اپنا کسی حد تک فریضہ بھی ادا کر لیں. جی، ہم نے اپنے جواب میں اشارہ کیا اس بات کی جانب کہ ہو سکتا ہے کہ بڑے پیمانے پر نہ صحیح لیکن اسے کسی نہ کسی طریقے سے حفاظتی اقدامات کے ساتھ ایک محدود پیمانے پر کر دیا جائے. تو میرے خیال میں ہمارا اس وقت جو سوچ کہہ رہی ہے وہ شاید اسی طریقے سے ہوگا کہ، اور اگر جو باہر سے بھی آئیں گے انہیں خاص ایک ٹیسٹنگ سے گزار کر اور اس سارے پروسیس سے گزار کر شامل کر لیا جائے. تو ہو سکتا ہے کہ چند افراد اس میں چند ہزار افراد شامل ہو سکیں، چند لاکھ نہ شامل ہو سکیں، لیکن بہرحال وہ اجتماع اپنے مقام پر ہو. میں تو خالی آخری بات، ایک رمضان چونکہ اب ختم ہوا اور ہم نے رمضان سے کیا حاصل کیا. دیکھیں ایڈورٹیزمنٹس آتی ہیں، کریمز کی ایڈورٹیزمنٹس آتی ہیں، کہتے ہیں استعمال سے پہلے استعمال کے بعد، 2 تصویریں دکھاتے ہیں. موٹاپا ختم کرنے کی دوا استعمال سے پہلے استعمال کے بعد. تو بھائی رمضان کے لیے بھی یہ کام کر لیجئے کہ رمضان سے پہلے کی تصویر اور رمضان کے بعد. اگر رمضان سے پہلے بھی میں ویسے ہی تھا، رمضان کے بعد بھی میں ویسے ہی تھا، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ اللہ نے جو تحفہ میں عطا کیا اور اتنا روحانیت والا مہینہ عطا کیا، رمضان سے پہلے بھی گالی بک رہا تھا، رمضان سے پہلے بھی منافقت دل میں رکھتا تھا، رمضان سے پہلے بھی جھوٹ حسد کر کے، اور رمضان سے پہلے بھی بزنس میں اپنے کرپشن کرتا تھا، اور رمضان کے بعد بھی سب کچھ یہ کر رہا ہوں. تو دیکھیں خالی حاجی صاحب نام رکھ لینے سے تو کوئی حاجی نہیں بن جاتا. تو خالی ریپنگ اچھی نہ کریں، اس کے اندر جو روحانیت ہے وہ بھی صحیح طریقے سے بنائیے. قرآن کریم میں 11 قسمیں کھانے کے بعد سورہ شمس والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. کسی سورہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک کے بعد ایک 11 قسمیں نہیں کھائیں. اس سورہ میں 11 قسمیں کھانے کے بعد ایک بات کہی، قد افلح من زکاها، کامیاب وہ ہوگا کہ جو یہاں سے اپنے نفس کو پاک کرے گا. بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت پیغام. افتخار عارف صاحب، سر آخر میں چاہوں گا کہ آپ کوئی کلام اپنا خوبصورت سا اگر سنا سکیں حالات کے مطابق. حالات کے مطابق تو میں کیا گزارش کروں. میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی مولانا صاحب ارشاد فرما رہے تھے، مثلا سعودی عرب میں حج کے لیے لوگ جاتے ہیں، وہاں پر علماء کی ایک بڑی تعداد ہے اور بڑے صاحبان علم، وہاں مدینہ یونیورسٹی ہے اور ان کے مفتی ہیں اور ان کے شیوخ ہیں. پھر اسی طرح سے مراجع ہیں جو نجف میں اور مشہد میں اور قم میں ہیں. ان کی یہ جو ہے یہ بھی سب ہم سے، یعنی مجھ سے تو کم از کم بہتر اور بڑے مسلمان ہیں اور زیادہ مومن ہیں اور زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی یہ چاہیں گے کہ حج ہو اور زیارت پہ لوگ آئیں اور اربعین میں شریک ہوں. لیکن جو صورتحال ہوگی اس کی وہ بھی ان کے پیش نظر ہوگی، اور حکومتوں کے ساتھ مل کر جو فیصلہ کریں گے وہ سب مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے. کم از کم میرے لیے تو ان کے فیصلے جو ہیں وہ مقدم ہوں گے. چنانچہ ایک بیماری ہے اور اس بیماری کے کچھ اسباب ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس پہ قابو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور حکم ہے واجبات کی منزل میں بھی حکم ہے کہ زندگی بہت اہم عطا ہے، نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور ہمیں بعض اوقات واجبات سے رخصت مل جاتی ہے تاکہ زندگی کو محفوظ کیا جا سکے. چنانچہ اپنی زندگی کا بھی اور اپنے گھر والوں کی اور اپنے محلے والوں کی اور اپنے شہر والوں کی اور اپنے معاشرے کی زندگیوں کا احترام جو ہے وہ ہم پہ لازم ہے. بالکل صحیح. کوئی شعر اگر عنایت فرما دیں آپ سے. شعر جی دیکھیے، یہ میں ایک اپنی چھوٹی حمد ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں جی. آج کے دن کی مناسبت سے. اس کا عنوان ہے مکالمہ. ہوا کے پردے میں کون ہے جو چراغ کی لو سے کھیلتا ہے؟ کوئی تو ہوگا. ہوا کے پردے میں کون ہے جو چراغ کی لو سے کھیلتا ہے؟
کوئی تو ہوگا حجاب کو رمز نور کہتا ہے اور پرتوں سے کھیلتا ہے، کوئی تو ہوگا جو خلط انتصاب پہنا کے وقت کی رو سے کھیلتا ہے، کوئی تو ہوگا، کوئی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ یہ خوش یقینوں کے خوش گمانوں کے واہمے ہیں جو ہر سوالی سے بیعت اعتبار لیتے ہیں، اس کو اندر سے مار دیتے ہیں۔ تو کون ہے وہ جو لوح آب رواں پہ سورج کو ثبت کرتا ہے اور بادل اچھالتا ہے؟ تو کون ہے وہ جو لوح آب رواں پہ سورج کو ثبت کرتا ہے اور بادل اچھالتا ہے، جو بادلوں کو سمندروں پر کشید کرتا ہے اور بطن صدف میں خورشید ڈالتا ہے؟ وہ سنگ میں آگ، آگ میں رنگ، رنگ میں روشنی کے امکان رکھنے والا، وہ خاک میں صوت، صوت میں حرف، حرف میں زندگی کے سامان رکھنے والا، نہیں کوئی ہے، کہیں کوئی ہے، کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پروردگار عالم اپنے انسانوں پر، اپنی مخلوق پر بہت مہربان ہیں، اور وہ تمام عالم انسانیت پر رحم فرمائیں گے، مہربانی فرمائیں گے، اور ملک عزیز پاکستان پر اور مسلم قوم پر اور عالم انسانیت پر ان کی مہربانی ہوگی، فضل ہوگا۔ آپ کی اسی دعا اور آپ کی اسی حمد پہ میرا خیال ہے پروگرام کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ افتخار عارف صاحب، سارم برنی صاحب اور علامہ قمیل مہدوی صاحب ہمارے ساتھ تھے آسٹریلیا سے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔